औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायम टीवी कनाडा की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट फरवा काज़मी। मैं अपने प्रोग्राम वज़ाइफ़ुस्सॉलिहीन में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा बेऔलाद जोड़ों की बेऔलादी, जो कि बहुत ही आम होती जा रही है। दर अहले बैत पे ऐसा कौन सा हल नहीं है, मसले का हल नहीं है जो हमें ना मिलता हो। निजात पा गया फितरत करम हुसैन का है, अभी ज़मीन पे पहला कदम हुसैन का है। इमाम हुसैन तो वो ज़ात हैं जो कि फितरत को बालों पर दे दें, राहिब को जो है वो 7 औलाद दे दें, देने पे आए तो हमें जो है उम्मीद ही छोड़नी चाहिए। ये दर तो हमें जो है वो मजबूती और हल बताता है। आज मैं अपनी आपा को जो है, मेरी बहुत दिल अजीज आपा, अब तो मेरी आपा से बहुत अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग हो चुकी है, तो जो है नरजिस यावर को जो है वो खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आज की जो टॉपिक है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बेऔलादी। मुझे आप बताएं, सबसे पहले आपको फायदा हो रहा है? बिल्कुल, बहुत फायदा हो रहा है, मुझे हो रहा है, नाजरीन को हो रहा है। क्योंकि मुझे भी फायदा होता है, आपको भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह नाजरीन को भी होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपको कोई भी मसला हो, कुछ भी कोई मसाइल हो, आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। हम ज़रूर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो हम प्रोग्राम होगा वो हम ज़रूर जो है वो फिर उसके मुताल्लिक करेंगे। आपा, अब आप मुझे ज़रा बताएंगे कोई हल मसाइल के? देखें, ये प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम कुरान और अहले बैत से सही गाइडेंस दें, सही गाइडलाइन दें और कोई गलत रास्ते पे नहीं चला जाए। क्योंकि देखें, प्रॉब्लम तो जिंदगी के साथ है, मोमिन के ऊपर ही परेशानी आती है, मुसीबत आती है। और परवरदिगार आलम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार आलम ने 5 चीजों से कहा, मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा। और सबसे पहला है खौफ। और सबसे पहले तो आप देखें, पहले समझ में नहीं आता था, लिटरली अब समझ में आता है कि कोरोना वायरस के बाद खौफ ही तो है, मर जाएंगे हम, कुछ नहीं पता कि हम आज हैं कल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खौफ से आजमाए परवरदिगार ने कहा। और इसमें लाम में नून सकीला भी है, लाम ताकीद भी है। जो अरबिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, अरबिक ग्रामर के हिसाब से सबसे ज्यादा ताकीद है इसमें, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। तो परवरदिगार, हम हर इंसान आजमाइश में है, किसी की आजमाइश नजर आती है, किसी की आजमाइश नजर नहीं आती है। तो आप देखें कि परवरदिगार आलम हमें खौफ से आजमाएगा, भूख से आजमाएगा और 3 चीजों की कमी से, कहा औलाद की, माल की और फलों की कमी से आजमाऊंगा। फलों की भी है, जी, वस्समरात, फलों की कमी से आजमाऊंगा। अच्छा, अल्लाह किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है। अब आप देखें, फ्रिज भरा हुआ है, अब मैंने एक्सपीरियंस किया इसको, फ्रिज भरा हुआ है और आपको शुगर हो गई है और डॉक्टर कहता है कि आप नहीं खा सकते, तो ये है कि नहीं, फल हैं घर में, लेकिन आप खा नहीं सकते। परवरदिगार ने सब कुछ दिया लेकिन नहीं खा सकते। सबसे बड़ा आफियत नहीं है, सेहत नहीं है आपकी। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो सब कुछ है अल्लाह का दिया, लेकिन सेहत नहीं है। कई बिल्कुल सेहतमंद होते हैं और उनके पास माल नहीं होता है कि वो कुछ ले सके। हर इंसान आजमाइश में है, कोई भी बंदा बशर। आप आजमाइएगा इंशाल्लाह, अब ज्यादा आप फोकस करेंगे, आप देखिएगा कि आपको खुद अंदाजा होगा कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई ना कोई आजमाइश ना हो। अच्छा, फिर आपको कभी परवरदिगार औलाद देके आजमाता है और कभी लेके आजमाता है। लिटरली कुरान मजीद में बात जगह पे है कि तुम किसी के माल और औलाद को देख के ये ना समझो कि इस पर बहुत जो खुदा ने करम किया, फजल किया, यही उसके लिए अजाब भी बन जाता है, यही उसके लिए आजमाइश बन जाती है बाज़-औक़ात के, जो उसको आजमाइश में फेल भी कर देती है। ये माल और औलाद जो है वो फितना भी बन जाता है अगर हम उसकी सही तरबियत नहीं करते। जी, और माल का सही इस्तेमाल नहीं करते अगर, तो ये हमारे लिए फितना बन जाता है, ये हमें जहन्नुम में लेके जाने का बायस बन जाता है। तो हर वक्त इंसान आजमाइश में है। ये मैंने प्रूफ के तौर पे आपको ये आयत बताई कुरान मजीद की कि ये हमें समझ लेना है इस चीज का। तो जो साहिब सरवत हैं, जिनके पास माल है, औलाद हैं, 6 बेटे हैं उनके, और गाड़ियां, बंगले हैं, सोने, चांदी, ये ना समझो कि अल्लाह ने इनको ही बस सब कुछ दिया है और हम तो गरीब हैं और हम तो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, अल्लाह ने हमें कुछ भी नहीं दिया। तो जायज पे हिसाब है, नाजायज पे अताब है। आप सोचे, जो जायज है ना उसका हिसाब देना पड़ेगा। लंबी लाइन बनी होगी बरोज़ क़यामत और उसके अंदर खड़े होके हमें फमन यामल मिस्काला ज़र्रातिन खैरिन यरा शर्रिन यरा, जरा बराबर नेकी और बदी का हिसाब होगा। जो दुनिया में हम बहुत खुश होते थे ना, 6 बेटे, 4 बेटे, 2 बेटे, 6 बेटे तो खैर अब मिसाल थोड़ी 2 बेटे रह गए, एक बल्कि एक बेटा। अगर 2 बेटे भी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको
پروردگار وہاں کھڑا کر بیٹا نعمت ہے, نعمت کے بارے میں حساب ہوگا, تم نے اس کو کیا کھلایا کیا پلایا کیسے اس کی تربیت کی. بیٹی تو پھر رحمت ہے, رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اولاد جو ہے وہ آخرت کا سامان, نعمت کے بارے میں تو سوال ہونے ہی والا ہے, اور ہم اسی پہ دنیا کے اندر وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے بعض اوقات. آپ کا سوال جو ہے اس وقت مجھے بڑا پریشان کر رہے تھے. میں خود 2 بیٹوں کی ماں ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ, لیکن اس وقت جو ہے اچھا ہے یہ سوال, آپ جواب جو ہے آپ جس کو بتائیں گے. میں بتاؤں گی انشاءاللہ 1 by 1 سب بتانا ہے, بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں, میں بتا رہی ہوں تو میرا کان سب سے زیادہ قریب ہے. یہ میں اپنی جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میرے لیے ضروری ہے میں وہی چیزیں صاف باتیں شامل کرتی ہوں. تو بے اولادی آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر پروردگار نے کسی کو اولاد سے محروم کیا ہے تو وہ کیا کرے. اچھا میرا یہ دل چاہ رہا ہے, بھلے دو قسطوں پہ بھی جائے, مسئلہ تو نہیں ہے نا, 1-2 چیزیں بتانا ضروری ہے. جی جو آپ کو خاص لگے وہ ضرور بتائیے. اب دیکھیں مجلس میں بعض اوقات میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میں بول دیتی ہوں کہ بھئی جس کے پاس بچے نہیں ہیں آپ اس کو تانا نہیں دو, طنز نہیں دو, طنز نہیں کرو. اگر ایک تانا آپ کرتے ہو, اس کو تانا دیتے ہو, طنز کرتے ہو, تو 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں ہم. ایک تانا اور طنز جو ہے ہماری توفیقات کو سلب کر دیتا ہے, ہمیں بدنصیب بنا سکتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کیا, اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت سے اور مال جو ہے وہ عورت کی قسمت سے, لیکن یہ ہمارے یہاں اپوزٹ ہو چکا ہے. عورت جو ہے وہ مال نہ ہو تو مرد, نصیب جس کا بھی ہے وہ پروت. دیکھیں اب اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں نے مان لیا باپ کے نصیب کا ہے, اور پیسہ جو آپ نے مختص کر دیا یہ بیوی, جو عام آپ نے روایتی جملہ بولا ہے جو لوگ بولتے ہیں, تو اگر پیسے ہیں تو وہ عورت کے نصیب کے. تو مجھے بتائیں کہ کس ماں کا اور باپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس بچے نہیں ہوں یا پیسہ نہ ہو, پیسے نہ ہوں. یہ تو خدا کی طرف سے اللہ نے کہہ دیا. یہ اللہ کو آزما کے کیا مزہ آتا ہے؟ نہیں, یہ اس کی دائمی صفت ہے. وہ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. اس نے خود سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں نے آپ کو پروف بتا دیا. ٹھیک ہے, تو بے شک جس کے بھی نصیب کی ہوتی ہے یہ خدا کی رضا سے ہوتی ہے. تو ہمیں اس کو جو ہے وہ کسی کو طنز نہیں کرنا چاہیے, تانا نہیں دینا, کیونکہ اس بیچارے کا تو پہلے ہی دل دکھا ہوا ہے نا, اس کے پاس بچے نہیں ہیں. تو آپ ایک اس کو جملہ کس کے, وہ پوری رات روتا رہے گا, آپ تو جملہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے. دل دکھانا تو سب سے ہاں, تو میں مجلس میں جب یہ بتاتی تھی, کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں جب انسان کے اپنے اوپر ساتھ ہوتی ہیں تو وہ انسان دل سے بولتا ہے. تو کوئی یہ میں 1-2 دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ, میں نے ایسے بولا کیونکہ میرے پہلے اور دوسرے بیٹی میں گیپ زیادہ تھا, تو مجھے زمانے کی روش کا بھی پتا ہے کہ پھر زمانہ کے لوگ کیسے جملے کستے ہیں. تو وہ میں جب 1-2 دفعہ بیان کیا, مجھے لٹرلی فون آتے تھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ باتیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں. میں نے بولا آپ کے ساتھ نہیں ہوتی, میرے ساتھ بھی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے میں نے یہ ہڈ بیتی بیان کی ہے, جگ بیتی بیان کی ہے. تو یہ میں نے وہ دل کی باتیں کی ہیں, تو وہ تھینکس کے فون آتے تھے لٹرلی, کیونکہ شاید لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا. تو بس پروردگار ہم سب کو ہدایت دے اور ہم زبان کو بند کر لیں اور کسی کو کبھی تانا نہ دیں, کبھی طنز نہیں کریں, کیونکہ جو پہلے بیچارہ دکھی ہے اس کے پاس بچے نہیں ہیں تو خدا کی یہ رضا سے ہے نا. تو اچھا بات ہے وہ کپل راضی بھی ہوتا ہے, سسرال بھی کچھ نہیں بولتا, لیکن لوگوں کے تانے جینے نہیں دیتے. بالکل بالکل. تو یہ اس وجہ سے بہت ضروری ہے یہ ٹاپک. سچ میں بتاتی ہوں یہ اتنی پیاری نعمت ہے, یہ اصلی پھول, میں تو اس کو بولتی ہوں ہمیشہ, یہ اصلی پھول کھلتے ہیں گود میں, ان کا کوئی مول نہیں ہے, کیونکہ یہ پھول خریدا نہیں جا سکتا پیسوں سے. کسی کا بس چلے وہ جتنے مرضی خرید لے, لیکن نہیں خرید سکتے, یہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. تو جب ہے ہی نہیں وہ اس کے پاس, تو اس کو تو دل بڑھانا چاہیے, اس کو 2 تسلی کے 2 بول بولنے چاہیے کہ وہ پہلے ہی دکھی ہے بیچارہ, ہم اور اس کے زخم پہ جو نمک چھڑک رہے ہیں. کبھی اپنے نظروں کے ذریعے سے نظروں کا تیر لگاتے ہیں, کبھی اپنے جملوں کا تیر لگاتے ہیں, کبھی کوئی تانا طنز. یہ زبان سے ہمارے سارے گناہ, آدھے سے زیادہ گناہ کبیرہ کا تعلق زبان سے ہے. تو انسان سمجھتا تو ہے اس وقت میں نے دوسرے کو بہت وہ کر دیا, ڈیگریڈ کر دیا, لیکن وہ اپنی توفیقات کو سلب کر دے. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا کہ جو کسی کو طنز کرتا ہے, تانا دیتا ہے, وہ توفیقات اس کی سلب ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ معاشرے سے ہے,
جی معاشرہ پہ جینے نہیں دیتا ان کو، اس کپل کو یا اس گھر والوں کے کو ڈسہارٹ کر دیتا ہے. وہ بیچارے اچھے بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ میں نے دیکھا وہ بیچارے خوش ہوتے ہیں اپنی لائف میں، لیکن لوگ ان کو جینے نہیں دیتے. تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے عمل بتاتی ہوں. اس کے لیے بھی میں نے کتنے 10 عمل لکھے ہیں، تو میں آپ کو 1 بائی 1 بتاتی ہوں. 3 عریضے ہیں گوہر جگانا، وہی پیج 400 جو آپ کو یاد ہوگا میں نے آج بھی لے کے آئی ہوں. یہ والا عریضہ ڈالنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مشکل کام کے لیے ہے. یہ اولاد کا کام جو ہے نا اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ میں پیسے خرچ کروں اور جو بازار سے خرید لاؤں ایک بیٹا یا بیٹی جا کے. یہ اکبر ہے پروردگار اور وہی دیتا ہے. وہ لے بھی سکتا ہے، وہ دے کے بھی لے لیتا ہے، وہ کبھی نہیں بھی دیتا، اس کی مرضی پہ. تو یہ ہم عریضہ لکھیں گے 14 معصومین کے وسیلے والا، جو بہت مجرب ہے. 3 ٹائمز ڈالیں گے اس کو پانی میں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سب. کتاب گوہر جگانا کا سب کے ہاتھوں میں بک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پہلا یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہ تو آپ کو پتا نا، وہ کہیں گے اے عثمان ابن سعید میرا یہ عریضہ امام زمان تک پہنچا دیں، اور مولا عباس کا وسیلہ دیں گے. یہ بہت مجرب ہے. اور پھر پورے آداب کے ساتھ اس کو لکھنا ہے. اگر اس میں پہلے امام زمان کے ظہور میں تعجیل لکھیں، تڑپتے ہوئے روتے ہوئے دل کے ساتھ، تو یہ بھی ایک ادب ہے عریضے کا. کیونکہ ہم امام کو مس کریں، یا امام آپ ہوتے ہم سیدھا آپ کے پاس جا کے بولتے ہیں یہ ہمارے بادشاہ وقت ہے، یا امام ہمارا یہ مسئلہ، آپ ہمارا وسیلہ بن جائیے، خدا سے ہمیں سفارش کر دیجئے. یہ تو یہ پھر دوسرا ہے کہ 30,000 مرتبہ استغفار. 30,000 مرتبہ استغفار ہے. 300 مرتبہ. یہ جانوی شاہ کاظمی نے بیان کی ہے، نیٹ پہ ان کی مجلس تھی. تو میں نے اور بھی جگہوں سے بہت جگہ سے یہ سنا ہے. یہ 30,000 مرتبہ استغفار ہے. اچھا اس میں کوئی مختص نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سیٹنگ میں کرو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لکھ لینا ہے کہ میں 30,000 دفعہ استغفار پڑھوں گی. آپ کا ٹائم لیمٹ نہیں؟ ٹائم نہیں. اس میں جتنی پڑھ لو اس کو لکھ لو، پھر اس کو لکھ لو، پھر اس کو لکھتے. ہاں باوضو پڑھیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں، ایک کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، اور حضور قلبی کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ. تو 2 آنسو بھی اگر ساتھ نکل آئیں گے تو یہ تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جاتی ہے. لائک آپ اتنا فل توجہ سے پڑھ رہے ہیں آپ. تو یہ اس میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا کوئی پرابلم ہے تو نہیں. اس میں 30,000 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ہاں یہ بھی آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال بعد میں آئے گا جب آپ پڑھیں گے کہ اس میں ہم 2-3 لوگوں کو مل کے یا گروپ کی شکل میں نہیں، یہ خود کا پڑھنا ہے. جس کو پڑھنا وہ خود پڑھے گا. ہر کوئی اپنی حاجت کے لیے خود پڑھے گا، ٹھیک ہے. صحیح مخارج کے ساتھ ہونا چاہیے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں، کیونکہ آج کا ٹاپک ہی ہمارا کافی وسیع ہے کہ تجوید کے لحاظ سے ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ خیال کریں اس چیز کا. 30,000 مرتبہ پڑھنا ہے. اس میں ایک واقعہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جو انہوں نے بتایا تھا. کہا کہ آیت اللہ بہجت کے استاد جنہوں نے آیت اللہ بہجت کو قبر میں اتارا، وہ یہ سچا واقعہ ہے، وہ کسی کے گھر میں آتے تھے، ٹھیک ہے. سوچیں جو آیت اللہ بہجت کے استاد ہوں گے ان کے کیسے وہ صاحب بصیرت ہوں گے. تو وہ دیکھتے تھے کہ گھر والے بڑے غریب ہیں، تو وہ ان سے بولتے تھے کہ آپ ضرورت مند محسوس ہوتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے. وہ بیچارے اپنا ایک سفید پوش تھے، وہ کہتے تھے ہمیشہ نہیں الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن اصل میں پرابلم تھا ان کو. پھر دوسری دفعہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پریشان لگتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر کہا پریشان لگتے ہیں. تو بار بار انہوں نے جب فیل کیا کہ ان کو ہے پریشانی، جب بھی میں آتا ہوں تو ان کے رزق میں کمی ہے، تو انہوں نے کہا 30,000 مرتبہ استغفار والا عمل کریں. اچھا یہ ہم کسی بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہمیں پریشانی ہو 30,000؟ جی یہ بھی ہے کہ یہ ملٹی وائٹامن ہے، سمجھ لیں ہر حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں 30,000 دفعہ. راوی اس میں وہ والا واقعہ بعد میں بتاتی ہوں. اس میں جو آپ نے پوچھا کہ لائک ایک دفعہ معصوم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جو ہے وہ آپ علماء حق کی سنیں، اس میں ریکارڈنگ آپ کو ملے گا اس میں، کہ جب کوئی بھی آتا تھا معصوم کے پاس یہ پرابلم ہے تو آپ کہتے تھے استغفار پڑھو، پھر یہ پرابلم ہے استغفار پڑھو، پھر یہ پرابلم ہے پھر استغفار پڑھو. تو کہا کہ یہ اتنی پیاری چیز ہے کہ یہ ہر مسئلے کا حل ہے اس کے اندر استغفار میں. اچھا میں لٹرلی اپنی بات کرتی ہوں،
میں یہ پہلے سمجھتی تھی کہ گناہ ہو جاتا ہے پھر استغفار پڑھ کے معاف کرواتا ہے، نہیں، یہ ڈھال ہے، یہ دعا ہے پراپر، گناہوں سے روکتی جی، ہے، یہ گناہوں سے روکتی ہے، یہ ڈھال بن جاتی ہے، شیلڈ بن جاتی ہے، جی، یہ پروٹیکشن کرتی ہے، ہم گناہ سے رک جاتے ہیں پھر ہم. واہ سبحان اللہ. تو بہت بہترین اور پیاری چیز ہے یہ استغفار پڑھنے سے ہمارے مقدر بدل جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مقدر 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلا وہ مقدر 3 طرح کا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں، اور آسان بتاؤں کیونکہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے. مقدر کی 3 حالتیں. ایک حالت ایسی ہے مقدر کی ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا، چاہے ہم نہیں بھی مانگیں گے وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا. دوسرا وہ ہے جو ہر کسی صورت میں نہیں ملے گا، ہم جتنی بھی دعا کریں گے نہیں ملے گا کیونکہ وہ ہمارے لیے ہارمفل ہے، نہیں ملے گا. اور تیسرا وہ ہے کہ جو دعا پہ پروردگار نے رکھا ہے کہ تم دعا کرو گے تو تمہیں مقدر میں ملے گا. تو انشاءاللہ پھر میں باقی بعد میں بتاؤں گی، کیونکہ آپ نے مجھے 15 منٹس کا بتایا تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم تو تقریباً ہو گیا ہے. ناظرین بہت شکریہ آپا. ناظرین ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.